गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं पास्टर जोश और निहायत खुश हूं कि आज आप हमारे साथ एक मरतबा फिर से शामिल हुए ताकि हम यूहन्ना की किताब का मुतालिया जारी रख सकें। अब अगर आपको याद हो तो आज हम यूहन्ना 17 बाब का मुतालिया करेंगे। यूहन्ना 17 बाब दरअसल एक ऐसा बाब है जिसमें पूरे बाब में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए दुआ की है। तो बुनियादी तौर पर यीशु मसीह ने उन्हें उन तमाम चीज़ों के मुतालिक तालीम दी है जो वो सलीब पर मसलूब होने से पहले कहना चाहता था, और ये उसकी आखिरी दुआ है, ये आखिरी अवामी दुआ है, क्योंकि उसके बाद वो गतसमनी बाग में अपनी ज़ाती दुआ करेगा। तो आइए दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। खुदावंद, हम चाहते हैं कि तू आ और हमें तालीम दे और हमारी रहनुमाई कर। तू पाक रू, मैं दुआ करता हूँ कि तू हमारे दरमियान काम कर। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि तू मेरे होंठों को छू और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है। इसी तरह खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि तू लोगों के कानों को भी छू, तू उनके रूहानी कानों को खोल ताकि वो न सिर्फ सुन सकें बल्कि उन तमाम चीज़ों को भी समझ सकें जो तू उन्हें समझाना चाहता है। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि तू हमारे दिलों में अपने कलाम के बीज को बो ताकि तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और हमें मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सके। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए यीशु मसीह की दुआ को देखते हैं। यूहन्ना 17 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 बाब 1 से 5 आयात। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, है बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की ज़िंदगी दे। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके मुताबिक बात करेंगे। सबसे पहले तो यीशु मसीह दरअसल बाप से ये दुआ कर रहा है कि वो अपने बेटे का जलाल जाहिर करे जैसे बेटे ने बाप का जलाल जाहिर किया। यीशु मसीह दरअसल हमें तस्लीस के 2 हिस्से दिखा रहा है कि वो खुदावंद के साथ होता था और वो इस ज़मीन पर आया ताकि सबसे पहले तो वो हमारे लिए एक मिसाल बन सके और फिर सलीब पर हमारी आज़ादी निजात की खातिर अपनी जान दे सके। तो यीशु मसीह ये जानते हुए कि वो जल्द ही सलीब पर लटकाया जाएगा, वो बाप से ये कह रहा है कि वो उसका जलाल जाहिर करे, वो जलाल जो उसका बाप के साथ था। लेकिन मैं तीसरी आयत पर तवज्जो देना चाहूँगा जहाँ यीशु मसीह कहता है, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बुनियादी तौर पर यह पूरी इंजील मुकद्दस की मुख्तसर हकीकत है कि अगर हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं तो हमें खुदावंद को जानने की ज़रूरत है। और हम खुदावंद को सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से ही जान सकते हैं जिसे खुदावंद ने भेजा है। और इसीलिए हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ तभी मुमकिन है जब, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि हम खुदाए वाहिद और बरहक को जानते हैं, और ये दरअसल तब मुमकिन होता है जब हम खुदावंद का तजर्बा हासिल करते हैं। ये सिर्फ खुदावंद के मुतालिक जानना ही नहीं है। तो आप तजर्बे से हासिल होने वाली तालीम और दुनियावी तालीम के दरमियान फ़र्क देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तैराकी सीखना चाह रहा है तो वो किसी लाइब्रेरी जा सकते हैं और किसी ऐसे शख्स की किताब ले सकते हैं जिसने तैराकी के मुतालिक लिखा हो और जो उन्हें तैरना सिखा सके। वो इस किताब को पढ़ सकते हैं और वो ये जान सकते हैं कि उन्हें किस तरह से तैराकी करनी है, किस तरह से उन्हें सांस लेनी है और उन्हें किस तरह का लिबास पहनना है। और वो ये सब चीज़ें उस किताब में पढ़ सकते हैं और उसके मुतालिक तालीम ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ तैराकी के मुतालिक जानना है। इसके बरक्स एक शख्स जो उस पानी में छलांग लगा देता है, और जाहिर है उन्हें तालीम देने के लिए वहाँ कुछ लोग मौजूद भी होते हैं जो उन्हें असल तैराकी सिखाते हैं, इनके पट्ठों की असल हरकत के मुतालिक बताते हैं। वो पानी के गीलेपन को छूते हैं, वो पानी की ठंडक को महसूस करते हैं, वो उसे सही तौर पर महसूस कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ है। वो सिर्फ तैराकी को जान ही नहीं रहे बल्कि वो दरअसल तैराकी कर रहे हैं। वो दरअसल
اس کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مسیحی زندگی یا روحانی زندگی کے لیے بھی سچ ہے۔ یہ اسی لیے سچ ہے کیونکہ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے خداوند کا تجربہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا تجربہ حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ رشتہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں۔ جب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو خداوند نے اس زمین پر بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دے سکے، صرف اپنے ذہنوں میں ہی یہ قبول کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہاں یہ ایک اچھی چیز ہے جو یسوع مسیح نے کہی، بلکہ اپنے دلوں میں بھی یہ قبول کرنا ضروری ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ یسوع مسیح نے نہ صرف پوری دنیا کی خاطر اپنی جان دی بلکہ اس نے میرے لیے بھی اپنی جان دی، اس نے میرے گناہوں کی خاطر بھی اپنی جان دی۔ وہ موا تاکہ میں ان تمام فوائد سے لطف اندوز ہو سکوں اور ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکوں جو وہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں انجیل کو دہرانا چاہوں گا۔ بنیادی طور پر یسوع مسیح اس زمین پر آیا، اس نے ایک ایسی زندگی گزاری اور ہمیں ایک ایسی زندگی گزار کر دکھائی جو اس معیار کے مطابق تھی جس کی توقع خداوند ہم انسانوں سے کرتا ہے۔ تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ گناہ سے پاک ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کامل ہے۔ وہ ایک کامل انسان بنا، وہ نہ صرف ایک کامل انسان بنا بلکہ اس نے ایک کامل زندگی بھی گزاری تاکہ وہ ہمیں ایک مثال دے سکے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے اپنی زندگی کے آخر میں ہمارے گناہوں، ہماری بغاوت کی خاطر اپنی جان دی۔ اس نے صلیب پر اپنی جان اس لیے نہیں دی کیونکہ اس نے کچھ غلط کیا تھا، بلکہ اس نے صلیب پر اپنی جان اس لیے دی کیونکہ اس نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے اس سزا کو اپنے اوپر لینا چاہتا ہے جو خدا کے خلاف بغاوت کی وجہ سے ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ وہ ہماری خاطر لعنتی ٹھہرایا گیا، وہ ہماری خاطر صلیب پر لٹکایا گیا، اور اس نے اپنی مرضی سے اس سزا کو اپنے اوپر لیا جس کے حقدار ہم تھے، اور ہمارے تمام گناہ اس کے اوپر ڈال دیے گئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی سزا پا سکے، اور بدلے میں اس نے دراصل ہمیں وہ تمام برکات دے دی جن کا حقدار وہ خود تھا۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ ایک کامل انسان تھا، خداوند اسے برکات دینا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ خداوند ایک ایسے آدمی کو برکت دینا چاہتا تھا جس نے ایک کامل زندگی گزاری، اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی اس قربانی کو قبول کرتا ہے جو اس نے ہماری خاطر صلیب پر دی، تو وہ انہیں تمام برکات دینا چاہتا ہے تاکہ ہم سب واپس خدا کے خاندان کا حصہ بن سکیں، ہم خداوند کو اپنا باپ کہہ سکیں، ہم خداوند کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ تجرباتی علم حاصل ہوگا، صرف وہ دنیاوی علم ہی نہیں بلکہ خدا ہمارے ارد گرد ہے، یہ کہ وہ خالق ہے، بلکہ ایک تجرباتی علم جو کہ ہمیں یہ بتائے گا کہ خداوند ہمارا باپ ہے۔ ہم خدا باپ کا تجربہ حاصل کر سکیں گے، ہم خدا کی اچھائی کا تجربہ حاصل کر سکیں گے، ہم خدا کی محبت کا تجربہ حاصل کر سکیں گے، ہم دیکھ سکیں گے کہ وہ اپنے خاندان سے کس قدر محبت کرتا ہے، وہ اپنے فرزندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، وہ بیٹے سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ انجیل کے اصل معنی بھی یہی ہیں کہ ہم خداوند کو جانیں، ہم سچے خداوند کو جانیں، اور ہم یسوع مسیح کو جانیں جسے خداوند نے بھیجا ہے۔ تو اس وقت میں تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا، خاص طور پر انہیں جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ میرا ماننا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ پاک روح آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور جب آپ مجھے سن رہے ہیں تو اگر اس دوران آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے تو میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کے دل میں کام کر رہا ہے، وہ آپ کو کھینچ رہا ہے کہ آپ اسے جانیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی پڑھا، جنہیں خداوند نے یسوع مسیح بخشا ہے، یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انہیں ہمیشہ کی زندگی دے۔ تو اب آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ میرے آسمانی باپ، خداوند میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے خلاف بغاوت کی اور میں نے تیرے حضور گناہ کیا، میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے ایسا کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو خداوند ابھی اس وقت میں تجھ سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اور میں دنیا سے بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں تیری طرف واپس لوٹنا چاہتا ہوں، اور میں یہ قبول کرتا ہوں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر میری خاطر اپنی جان دی، کہ اس نے میرے گناہوں اور میری بغاوت کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، اور بدلے میں اس نے ہمیں وہ تمام برکات دے دی جن کا حقدار وہ خود تھا۔ وہ میری راست بازی بنا، اور اسی وجہ سے میں واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکتا ہوں۔ میں ان تمام برکات کا تجربہ حاصل کر سکتا ہوں جو خداوند اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، اور نہ صرف میں یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں بلکہ اسے آج سے میں اپنا خداوند بھی کہوں گا۔ یسوع مسیح مجھے زندگی گزارنے کا کہے گا، جو کچھ بھی وہ مجھے کرنے کو کہے گا میں ویسا ہی کروں گا۔ میں پاک روح کی دی گئی طاقت اور رہنمائی کے وسیلہ سے ایسا کروں گا۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔
اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو میں سب سے پہلے آپ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ برائے مہربانی اپنے قریبی چرچ جائیں، اپنے پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر نجات کی دعا کی ہے، اور باقاعدگی سے چرچ جاتے رہیں اور دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں، ان کے ساتھ خداوند میں بڑھیں، اپنے پاسٹر سے خدا کے کلام کو سنیں، انہیں خدا کے کلام کی منادی کرتے ہوئے سنیں، اور پرسکون وقت میں اپنے ذاتی وقت میں پاک روح کے ساتھ رشتہ قائم کریں کے متعلق جانیں، بائبل مقدس کو پڑھیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ سیکھا تھا کہ کلام ہی ہمیں پاک صاف کرتا ہے، اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو پاک روح ہی روحانی سچ کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ایک اور آیت ہے جس پر توجہ دینا چاہوں گا، یہ چوتھی آیت ہے جہاں یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم سچائی ہے جو ہر مسیحی کو معلوم ہونی چاہیے کہ خداوند نے دراصل ہم میں سے ہر ایک کو اس زمین پر کوئی نہ کوئی کام دیا ہے، اس نے تمام انسانوں کو یہ کام دیا ہے، لیکن جن لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، جنہوں نے اپنے اندر پاک روح کو قبول کیا ہے، صرف وہی اس بات کو جان سکتے ہیں کہ خداوند ان سے کیا کروانا چاہتا ہے، اور وہ پاک روح کی رہنمائی کے وسیلہ سے یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم یہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں، جب ہم اپنے تخلیق کیے جانے کے اصل مقصد کو پورا کرتے ہیں، تو ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد پورا ہوگا، اور نہ صرف ہماری زندگی کا اصل مقصد پورا ہوگا بلکہ دراصل ہم زمین پر خداوند کو جلال دیں گے۔ بنیادی طور پر یسوع مسیح یہی کہتا ہے کہ وہ زمین پر خداوند کو جلال دیتا ہے کیونکہ اس نے اس مقصد کو پورا کیا ہے جس کے لیے خداوند نے اسے بھیجا تھا۔ اب مسیحیوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اس زمین پر خداوند کے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں، اگر آپ دوسرے لوگوں کو خداوند کے متعلق بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ انہیں خدا کے فضل، اس کی محبت کے متعلق بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خداوند کون ہے، پھر ہمیں اس کام کو پورا کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے خداوند نے ہمیں بلایا ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ صرف تب ممکن ہے جب یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندے کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، اور خداوند پاک روح کو بھیجتا ہے کہ وہ آئے اور ہمیں تعلیم دے اور ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں اس مقصد کے متعلق بتائے جس کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں اس اصل مقصد کے متعلق بتائے جو اس نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس وقت رکھا جب اس نے ہمیں تخلیق کیا تھا، اور اس کے بعد ہمیں پاک روح کی رہنمائی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں، 6 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 17 باب 6 سے 12 آیات۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان میں سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں، اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی، میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ اب جو ہم نے 6 آیت سے پہلا حصہ پڑھا، اس میں 10 سے 11 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بتا رہا ہے کہ اس کے شاگردوں نے اس سچائی کو قبول کیا جو یسوع مسیح نے ان سے کہی، اور آپ میں سے جن لوگوں نے میرے ساتھ مل کر دعا کی اور جو لوگ پہلے سے مسیحی ہیں، آپ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ نے پہلے ہی اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ یسوع مسیح آسمان سے اترا تاکہ وہ ہمیں واپس آسمان کی بادشاہی کو حاصل کرنے کا راستہ دکھا سکے، اور اس نے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ وہ ہمارے لیے واپس آسمان پر جانے کی راہ تیار کر سکے۔ غور کریں کہ یسوع مسیح 9ویں آیت میں کیا کہتا ہے کہ وہ ان کے لیے درخواست کرتا ہے، وہ اپنے شاگردوں کے لیے درخواست کرتا ہے، اور وہ ان تمام لوگوں کی طرف سے درخواست کرتا ہے جنہوں نے اسے قبول کیا ہے، اور وہ دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا۔ وہ تمام مسیحیوں کے لیے ایک پرسکون بات ہے، کیونکہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، ہمارے لیے اس کے دل میں ایک خاص جگہ ہے۔ وہ خاص طور پر ہمارے لیے دعا کرتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتا، وہ غیر مسیحیوں کے لیے دعا نہیں کرتا۔ یہ دعا مسیحیوں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اسے حاصل کیا ہے، جنہوں نے اسے قبول کیا ہے۔ اور بنیادی طور پر اس حصے میں جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دعا کرتا ہے کہ خدا باپ اس کے نام سے ان کی حفاظت کرے،
وہ اس کے نام سے ہماری حفاظت کرے۔ تو یہ حفاظت کی دعا ہے، یہ اس کے شاگردوں کے لیے حفاظت کی دعا ہے، اور یہ دعا آج بھی معتبر ہے۔ یسوع مسیح آج بھی آسمان سے ہماری شفاعت کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، اور وہ بہت سی چیزوں کے لیے ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن یقینی طور پر ان میں سے ایک یہ ہے کہ خداوند ہماری حفاظت کرتا رہے گا اور وہ ہمیں اپنے نام میں قائم رکھے گا۔ تو مسیحی ہونے کی حیثیت سے یہ بات ہمارے لیے سکون دہ ہے کہ ہمارا شفاعت کار یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا خداوند ہے، جو ہمیشہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہمارے لیے دعا کرتا ہے، وہ جس کی دعا کا جواب 100% ملتا ہے، کیونکہ وہ خداوند کی مرضی کے مطابق دعا کرتا ہے۔ وہ ہماری حفاظت کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے یہ دعا کر رہا ہے کہ ہم مسیح میں قائم رہیں، ہم باپ میں قائم رہیں، ہم مسیح کے نام میں قائم رہیں، ہم باپ کے نام میں قائم رہیں۔ تو یہ بات ہمارے لیے بہت سکون دہ ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں۔ آپ نے نہ صرف پاک روح حاصل کیا ہے، آپ نے نہ صرف بائبل مقدس یعنی خدا کے کلام کو حاصل کیا ہے، بلکہ آپ نے ان تمام برکات کو بھی حاصل کیا ہے جو یسوع مسیح آپ کو دینا چاہتا ہے، جس میں وہ تمام دعائیں بھی شامل ہیں جو اس نے مسیحیوں کے لیے کی۔ یہ حقیقت کی ایک اور مثال ہے کہ صرف یسوع مسیح کے شاگرد جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، صرف انہیں ہی یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ یوحنا کی کتاب یوحنا کے ابتدائی حصوں میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ دراصل صرف شاگرد ہی یسوع مسیح کو پانی پر چلتا ہوا دیکھ سکے تھے، اور صرف شاگردوں نے ہی یسوع مسیح کی تمثیلوں کے متعلق تعلیم حاصل کی۔ صرف شاگرد ہی ان خاص دعاؤں سے لطف اندوز ہو سکتے تھے جو یسوع مسیح نے ان کے لیے کی تھیں۔ سلامتی کی دعا، خدا باپ کی طرف سے حاصل ہونے والی حفاظت کی دعا، یہ وہ تمام فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدا باپ کے نام سے بلائے گئے ہیں، اور ہم یسوع مسیح کے نام سے بلائے گئے ہیں کیونکہ ہم نے اسے قبول کیا ہے۔ ہمارے پاس مافوق الفطرت حفاظت ہے، ہمارے پاس مافوق الفطرت اطمینان ہے۔ خداوند ہماری زندگی میں مافوق الفطرت طور پر کام کرتا ہے کیونکہ اب ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں، کیونکہ ہم نے اسے قبول کیا ہے۔ تو تمام مسیحیوں کے لیے یہ ایک حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک حوصلہ افزائی ہونی چاہیے جنہوں نے ابھی یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، کیونکہ اب آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس کو پڑھیں اور پاک روح کو دعوت دیں کہ وہ آئے اور ہمیں بائبل مقدس کے متعلق تعلیم دے، کیونکہ اسی طرح سے ہم ان تمام فوائد کو جان سکتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، ان تمام چیزوں کے متعلق جان سکتے ہیں جو خداوند نے ان کے لیے رکھی ہیں، جو اس کے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور لہٰذا وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں خاص طور پر اور وہ ہمیں خاص فوائد دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں بہت سی برکات دینا چاہتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی برکت جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کا نام دیا گیا ہے، مسیح کا نام دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی بہت سی دعائیں یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ میں نے پچھلی مرتبہ اس بات پر بات کی تھی، لیکن مسیح کا نام اس قدر طاقتور ہے، مسیح کے نام میں اختیار ہے، بلکہ اگر ہم اس حوالے کو پڑھیں ان تمام چیزوں کے متعلق جان سکتے ہیں جو خداوند نے ان کے لیے رکھی ہیں، جو اس کے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور لہٰذا وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ اگر ہم اس حوالے کو پڑھیں جو ہم نے ابھی پڑھا تھا 11 اور 12 آیت میں، ہم دراصل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف یسوع مسیح کے نام سے ہے بلکہ یہ دراصل خداوند کے نام سے ہے۔ آئیے ہم یوحنا 17 باب اس کی 11 اور 12 آیت پڑھتے ہیں۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں، اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ تو کیا یہ خداوند کا نام ہے یا یسوع مسیح کا نام ہے؟ آئیے ہم 12 آیت سے آگے پڑھتے ہیں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی، میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا ہوا پورا ہو۔ کیا آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح کا نام کس قدر طاقت والا ہے؟ یہ وہ نام ہے جو خداوند سے تعلق رکھتا ہے، یہ خدا باپ کا نام ہے، اور یہ خدا بیٹے کا نام ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر۔ تو جب ہم یسوع مسیح کے نام کے مطابق دعا کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے نام میں بہت اختیار ہے، کیونکہ یہ خداوند کا نام ہے،
یہ وہ نام ہے جس کا انتخاب خداوند نے کیا ہے تاکہ وہ اس کی نمائندگی کر سکے۔ کیا آپ کو یاد ہے جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں، وہ تمام خوبصورت وعدے جو یسوع مسیح نے کیے ہیں کہ اگر تم میرے نام سے دعا کرو گے تو خداوند تمہاری تمام دعاؤں کا جواب دے گا۔ یہ اس لیے کیونکہ وہ تمام خداوند کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ وہ نام خداوند کی نمائندگی کرتا ہے، وہ نام یسوع مسیح کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو جب ہم اس کے نام سے دعا کرتے ہیں، جب ہم اس طریقے سے دعا کرتے ہیں جیسا وہ خود دعا کیا کرتا تھا، تو دراصل ہم اس طرح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں جیسا خداوند ہم سے چاہتا ہے۔ تو اس کے نام میں طاقت ہے، اس کے تمام وعدوں میں قائم رہنے میں طاقت ہے جو ہمیں اس کے نام کے وسیلہ سے دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا نام ہے۔ اسی لیے جب ہم لوگوں کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام میں وہ شفا پائیں۔ اس لیے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں نجات دے گا، خداوند ہمیں بچائے گا، تو یہ سب کچھ ہم یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اس کے نام میں طاقت ہے۔ وہ نام جو یسوع مسیح نے، بلکہ خداوند نے یسوع مسیح کے لیے رکھا، اور خداوند نے اپنے آپ کو بھی اس نام کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ تو جب ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں احترام کے ساتھ اس کا نام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں ہمیں اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے نام میں بہت اختیار ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں انہی چیزوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جو خداوند چاہتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اسی طریقے سے دعا کرنی چاہیے جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ وہ پیرامیٹرز بہت ہی وسیع ہیں۔ ان میں شفا شامل ہے، ان میں آزادی شامل ہے، ان میں نجات شامل ہے۔ ہماری زندگی کے ہر حالات میں خداوند نے ہم سے حکمت کا وعدہ کیا ہے۔ خداوند نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا، کہ وہ ہر قسم کی مشکلات میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ ایسے بہت سے وعدے ہیں۔ خداوند حفاظت کا وعدہ کرتا ہے، خداوند یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں اس میں قائم رہنے کا فضل دے گا۔ ایسے بہت سے وعدے ہیں جو اس کے نام سے ہمیں ملتے ہیں، تو ہمیں اس کے نام میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام سے آمین، تو یہ صرف ایک جملہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ ایسا ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے اختیار کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق دعا کر رہے ہیں۔ اور ہر وہ دعا جو ہم خداوند کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، جیسے یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پاک روح حاصل کریں تاکہ وہ آئے اور ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں ان چیزوں کے متعلق تعلیم دے جن کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں اور ان تمام برکات کو دیکھیں، ان تمام چیزوں کے متعلق جانیں جن کے لیے خداوند نے ہمیں دعا کرنے کو کہا ہے، تاکہ ہم اس سے لطف اندوز ہو سکیں اور ہم اسے اپنی تمام دعاؤں کا جواب دیتے ہوئے دیکھ سکیں۔ اور یہ کہنے کے بعد مجھے یہ موقع اور یہ اعزاز دیں کہ اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں اس وقت سب کے لیے دعا کر سکوں کہ خداوند ہمیں برکت دے اور ہمارے کانوں کو کھول تاکہ پاک روح آئے اور ہمیں تعلیم دے اور ہماری رہنمائی کرے۔ نجات کے لیے بھی دعا کریں، تو آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند اس مختصر وقت میں تو نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ تو کس قدر بھلا خداوند ہے۔ خداوند تو نے ہم سے اس قدر محبت کی کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تجھے جان کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں، اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم یسوع مسیح کی ہماری خاطر صلیب پر دی گئی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ ہم تجھ خداوند کو جانیں، ہم تجھے جان سکیں اور ہم یسوع مسیح کو جانیں جسے تو نے بھیجا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میرا ایمان ہے کہ تو نے آج بہت سے لوگوں کو چھوا ہے۔ خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ان تمام لوگوں کی زندگی میں بھی اپنا کام کر۔ خداوند تو انہیں اپنی طرف کھینچ تاکہ وہ تجھے جان سکیں۔ اور خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں یہ دکھایا کہ جب ہم تیرے نام سے دعا کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں، تو ہم خداوند کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں۔ تو خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ہمیں ایسے کان دے جو پاک روح کو سن سکیں اور پاک روح آئے اور ہمیں تعلیم دے سکے اور ہماری رہنمائی کر سکے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے سفیر کی حیثیت سے دعا کرتے ہیں، ہم مسیح کے نمائندے کے طور پر دعا کرتے ہیں، ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں جیسے یسوع مسیح کرتا تھا۔ اور میں جانتا ہوں
کیونکہ تیرا کلام ہمیں بتاتا ہے اور پاک روح ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ خداوند تو لوگوں کو شفا دینے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ابھی اسی وقت اپنے ہاتھ کو بڑھا جو تجھ سے شفا کی التجا کر رہے، اور ہر اس شخص کو چھو، اپنے شفا والے ہاتھ کو بڑھا اور ہر اس شخص کو چھو، اور ہر اس شخص کو چھو جو تجھ سے شفا کی التجا کر رہے ہیں۔ خداوند تیری شفا کی قدرت سر سے لے کر پاؤں تک انہیں چھوئے، اور وہ تیری قدرت کو اپنے جسموں میں بلکہ اپنے پاؤں کے تلوے تک محسوس کریں۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو ہر اس چیز کو ہم سے دور کر دے گا جو کسی بھی طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ہر غیر ضروری چیز کو تباہ کر دے گا، تو ہر اس چیز کو نیا کر دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر چیز کو ہمارے لیے پھر سے نیا کر دے گا اور بحال کر دے گا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو انہیں ہر طرح کی بیماریوں سے آزاد کر۔ تو ابھی اس وقت میں آپ کے ذہنوں کو یہ حکم دیتا ہوں، میں آپ کے جسموں کو یہ حکم دیتا ہوں، اور میں آپ کی روحوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام سے شفا پائیں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تو بہت سے لوگوں کی زندگی میں کام کر رہا ہے، اور اس وقت تو بہت سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے، اور خداوند میرا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی تو نے ان کی زندگیوں میں شروع کیا ہے تو اسے مکمل کرے گا، اور وہ تیری شفا کو اپنے جسموں میں محسوس کریں گے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اور خداوند ابھی اس وقت میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن کی زندگیاں مشکلات سے گھری ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری، اور جنہوں نے اپنے طریقے سے زندگی گزاری، اور اب وہ پریشان حال ہیں۔ اب اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں اپنی زندگی کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، انہیں ان مشکلات میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا جب تک کہ تو خود آ کر انہیں نہ بچائے اور ان کی مدد نہ کرے۔ تو خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرے عظیم ہاتھ کو آسمان سے بڑھتا ہوا دیکھیں، جو انہیں ہر اس مشکل سے نکالے گا جس سے وہ گھرے ہوئے ہیں، اور انہیں ایک مضبوط چٹان پر رکھے گا جو کہ یسوع مسیح ہے۔ فضل دے کہ وہ خداوند کی مافوق الفطرت نجات کو دیکھ سکیں، جو انہیں ان حالات سے آزاد کرے گی جس سے وہ گھرے ہوئے ہیں، تاکہ وہ باہر جائیں اور گواہی دیں اور خدا کی مافوق الفطرت طاقت کے گواہ بن سکیں، اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ خداوند ان سے کس قدر محبت کرتا ہے، خداوند ان کی زندگی کی کس قدر پرواہ کرتا ہے۔ خداوند انہیں فضل دے کہ وہ اس سچائی پر قائم رہ سکیں، اور یسوع مسیح ہی ان کا خداوند اور نجات دہندہ ہے، کہ آج سے وہ اپنی زندگی یسوع مسیح کو بحیثیت اپنا خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کر کے گزاریں گے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ ہم یسوع مسیح کے عظیم نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، ہم اسی طرح سے یہ دعا مانگتے ہیں جیسے یسوع مسیح دعا کرتا تھا۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی، اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔